अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों आज मैं आपसे अपनी कुछ थॉट्स शेयर करूँगी। कभी ऐसा होता है हम फारिग बैठे होते हैं या रात को कभी आँख खुल जाती है तो यूजुअली तो आजकल के दौर में तो होता ही है कि हम फ़ोन पकड़ लेते हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि हम कुछ सोच में गुम हो जाएं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा होता है अमूमन कि मुझे मतलब सेंसरी ओवरलोड हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइट्स और साउंड से। तो इस हालत में मैं फ़ोन भी नहीं ज़्यादा यूज़ करती क्योंकि उसकी लाइट बिल्कुल लो पे भी मुझे तेज़ लगती है, उसकी मूवमेंट स्क्रॉलिंग अप करना तेज़ी से, तो मैं वो मतलब मेरा माइंड जो है ना उसके लिए ओवरवेलमिंग वो चीज़ हो जाती है। तो मैं फ़ोन भी साइड पे रखती हूँ, तो सोचों का सिलसिला कभी तवील हो जाता है। दोस्तों मैं सोच रही थी कि कायनात जो का पूरा निज़ाम अल्लाह ताला ने बनाया है वो किस कदर मुनज़्ज़म बनाया है, उसका किस कदर बैलेंस्ड बनाया है। ठीक है, हर चीज़, जैसे सूरज निकलता है सुबह के टाइम तो फिर वो ऊपर चढ़ता फिर दोपहर पीक पे आती है। ठीक है, फिर इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करके फिर दोपहर के बाद शाम होती है, फिर रात होती है, फिर रात से सुबह एकदम नहीं हो जाती, वो भी आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो अंधेरा बढ़ता जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसमें से रोशनी बढ़ती जाती है। कैसा कैसा खूबसूरत है सारा सिस्टम। और एक मुनज़्ज़म तरीके से, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सुबह के बाद शाम आ जाए, बीच में दोपहर ज़रूर आएगी, वो एक तरीके से चल रहा है। उसी तरह से सर्दी जो है ख़ज़ा का मौसम आता है, फिर सर्दी आती है, फिर उसके बाद बहार का मौसम आता है, और उसके बाद बहार के बाद फिर गर्मी आती है, गर्मी के बाद फिर ख़ज़ा। इस तरह से जो है वो हर चीज़ एक तरतीब से चल रही है। ठीक है, तो जो तरतीब है ना चीज़ों की, ये तरतीब मुनज़्ज़म बनाती है किसी चीज़ को। ठीक है, तो दोस्तों मैं सोच रही थी, जैसे कहते हैं ना कि क़यामत जब आएगी तो पूरी तरतीब ख़राब हो जाएगी, पूरी तरतीब ख़त्म हो जाएगी, और तरतीब ख़त्म होने से जो है वो पूरा जो मुनज़्ज़म जो हर चीज़ जो एक शिराज़ा बिखर जाएगा, और हर चीज़ कायनात जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी, हर चीज़ डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों हमारी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, हमारी जो सेल्फ़ है, वो भी तरतीब है एक। ठीक है, हमारी सोचों की एक तरतीब है। हमारी जैसे उम्र, बचपन से हम आहिस्ता आहिस्ता करके नौजवानी में जाते हैं, दाखिल होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बुढ़ापे में जाते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चा बूढ़ा हो गया, बीच में जवान होगा। ठीक है, हर चीज़ की एक तरतीब चल रही है, अल्लाह ताला ने तरतीब बनाई है। तो हमारी उरूज भी उसकी तरतीब है, और हमारे ज़वाल की भी तरतीब है। इवन कि हमारा आहिस्ता आहिस्ता करके बुढ़ापे के अंदर दाखिल होना और बुढ़ापे में रहना, वो भी एक तरतीब के तहत हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता करके आंखें कमज़ोर हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके कान कमज़ोर हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके हमारा जहन का जो फंक्शन है वो कमज़ोर है, हमारी जो ताकत है जिस्म की वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रही है। ठीक है, तो दोस्तों वो भी एक तरतीब से हो रहा है। अल्लाह ताला ने जो सारी कायनात के रूल्स, ये भी रूल्स हैं कायनात के, अल्लाह ताला भी अपने रूल्स इन सबको तोड़ते नहीं हैं। ठीक है, वो भी इस तरतीब में चल रहे हैं। अल्लाह ताला ने अब जो तरतीब बनाई है, अल्लाह ताला उन तरतीब के तहत सारा कुछ कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, सब चीज़ों को एक काम पे लगाया हुआ है। सूरज को काम पे लगाया हुआ है एवरी डे, चाँद को, सियारों को, सब सियारों को काम पे लगाया हुआ है। ठीक है, तो वो हर चीज़ एक काम पे लगी हुई है, हर चीज़ एक तरतीब में चल रही है। ठीक है, हमारी जो पर्सनैलिटी है, हमारी जो थॉट्स हैं, उनकी तरतीब है। दोस्तों हमारे जहन में, जैसे मैं अगर क्लासरूम में बैठी हूँ तो मेरे जहन में ख़्याल आएगा कि 1 महीने बाद एक कज़न की शादी और मैंने क्या पहनना है, तो क्या होगा। मैं कहूँगी कि ये सोच एक अनकॉन्शियसली हमारा माइंड डिसाइड करता है कि इस वक्त कौन सी थॉट को पकड़ना है, किस जगह पर हमने प्रेजेंट रहना है,
کس چیز کو اہمیت دینی ہے، ٹھیک ہے، اس چیز کو پکڑ لیتا مائنڈ اور باقی سب کچھ جانے دیتا، سب کچھ فیڈ ہو جاتا. جو ADHDers ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، ٹھیک ہے. تو اس میں ہوتا یہ بھی تو اٹینشن ہی ہے. یہ ہم اٹینشن دیتے ہیں کہ یہ تھاٹ اہم ہے، جب ایک کو اٹینشن دیں گے تو باقیوں کو نہیں ملے گی، باقی تھاٹس فیڈ ہو جائیں گی. اس ایک تھاٹ کو، اس ایک لمحے کو، اس جگہ پہ پریزنٹ ہونا اور اس کو اٹینشن دینا وہ پاسبل نہیں ہوتا. اس سے ہوتا یہ کہ اتنی ساری تھاٹس آتی ہیں کہ مائنڈ ان سب تھاٹس کی وجہ سے پیرالائزڈ ہو جاتا ہے. وہ سب تھاٹس اہم ہیں. رات کو سونے لیٹے ہیں تو کیا اہم ہونا چاہیے کہ سونا ہے اس ٹائم، تبھی صبح اٹھیں گے، اسکول جائیں گے، جاب پہ جائیں گے، سارے روزمرہ کے کام کریں گے. اس کے لیے بھی اٹینشن چاہیے، سونے کے لیے بھی اٹینشن چاہیے دوستوں. جب ہم اس کو اٹینشن نہیں دے پائیں گے تو ہم سو ہی نہیں پائیں گے دوستوں، ہم سوچتے رہیں گے پوری رات. یہ مسئلہ ہوتا ہے. میں کوئی سائیکائٹرسٹ یا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ میں آپ کو سائنٹیفک ٹرمز بتاؤں. وہ آپ گوگل پہ لکھیں گے، آپ کو آرٹیکلز پہ آرٹیکلز، یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گی میڈیکل. میں دراصل اپنی ایک تھاٹ بتا رہی ہوں آپ کو کہ اس طرح سے میں کائنات کا میرے مائنڈ میں آ رہا ہے کہ میں کچھ چیز ایسی پڑھ لی ہوگی یوٹیوب پہ، میں نے کچھ دیکھ لیا ہوگا جس کی وجہ سے میرا ذہن اس سائٹ پہ چلا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا سارا کچھ، اللہ تعالیٰ نے سارا نظام کائنات کا ایک ترتیب پہ بنایا ہے. جب ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو سارا شیرازہ بکھر جاتا ہے، اس ٹائم سارا کچھ تہس نہس ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دوستوں ہماری پرسنالٹی کی ترتیب، جب تھاٹس کی ترتیب، ایموشنز کی ترتیب خراب ہو جاتی ہے تو ہماری پرسنالٹی میں اس ٹائم میلٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا یہ نیورو ڈائیورجنٹ میلٹ ڈاؤن. وہ میلٹ ڈاؤن کیا ہے؟ وہ ساری ترتیب خراب ہو گئی ہوتی ہے. فیلنگز، اب دیکھو میں ایک جگہ پہ بیٹھی ہوں، کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہاں پہ میں افسوس کر رہی ہوں، مجھے جتنا بھی افسوس ہے اس ٹائم میرے ذہن میں کوئی اور چیز آ رہی ہے، کوئی ہیپی مومنٹ آ رہا ہے، کوئی ایسی چیز آ رہی ہے جو کسی نے مجھے کوئی جوک سنایا تھا، میں اس وقت ہنس رہی ہوں. لوگ کہیں گے تو پاگل ہے، یہ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، یا رو رہے ہیں تو روتے ہی جا رہے ہیں، یا کوئی خوشگوار ماحول ہے وہاں پہ میں کچھ ایسا یاد کر رہی ہوں جس سے مجھے رونا آ رہا ہے. چلو ایک آدھ تھوڑی دیر کے لیے تو ہو جاتا. اب کہتی ہوں کہ نہیں، مجھے اس ٹائم مجھے میرے پھوپھی یاد آ رہے ہیں، فلاں یاد آ رہا ہے مجھے، میں رو لوں اس ٹائم خوشی کے موقع پہ. لیکن مستقل رونا، وہ تو لوگ کہیں گے کہ یار یہ تو اس کا تو ذہن جگہ پر نہیں. وہ ترتیب خراب ہو جاتی. اس مومنٹ کو اہم سمجھنا. اب سمجھو بیک گراؤنڈ میں ایک سٹوری چل رہی ہے، ایک میں یہاں پہ پریزنٹ ہوں، جہاں پہ میں پریزنٹ ہوں اس ریالٹی میں، وہ ریالٹی مین تھیم ہے. بیک گراؤنڈ میں جو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. اب کئی دفعہ اس ریالٹی کو مین تھیم سمجھنے کے لیے اس کی امپورٹنس کو سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، اس کو اٹینشن دینا، ٹھیک ہے، وہ ضروری ہوتا ہے. جب ہم اس کو ریالٹی کو اور اس کی امپورٹنس کو سمجھ نہیں پا رہے، ہمارے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے، بیک گراؤنڈ میں کچھ اور چل رہا ہے، کوئی ٹینشن چل رہی ہے، ہم اس جگہ پہ پریزنٹ ہی نہیں رہ پا رہے، ہم اس کو اٹینشن نہیں دے پا رہے، ہم بیک گراؤنڈ کی سٹوری میں چل رہے ہیں. تو وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے. ترتیب یہ ہے کہ یہ اہم ہے اور اہمیت کے حساب سے ہوتا ہے، سب سے اہم سب سے آگے، پھر اس سے یہ ایک منظم طریقہ ہوتا ہے، ایک ترتیب بن جاتی ہے، ایک قطار بن جاتی ہے. ٹھیک ہے دوستوں، وہ قطار نہیں بن پاتی، وہ ترتیب نہیں بن پاتی، وہ ترتیب خراب ہو جاتی ہے. اب ترتیب خراب ہو گئی تو میں جب پریزنٹ ہوں، میں وہاں پہ پریزنٹ نہیں رہ پا رہی، میں اس کو اٹینشن ہی نہیں دے پا رہی، میں سلیکٹ ہی نہیں کر پا رہی. اب میرے لیے سب اہم ہے، اس میں سے جو بھی چھوڑوں گی مجھے لگے گا کہ وہ گلٹ فیل ہوگا کہ میں نے جو بھی چیز چھوڑی ہے. کہتے ہیں نا فومو، جو فیئر آف مسنگ آؤٹ، یہ نیورو ڈائیورجنٹس کو بہت ہوتا ہے. جو چیز چھوڑ دی وہ لگتا ہے وہی اہم ہے.
اب کسی برتھ ڈے پارٹی میں گئے، ایک نیورو ڈائیورجنٹ بچہ ساتھ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میری برتھ ڈے پہ تو ایسا نہیں ہوا تھا، اس برتھ ڈے پہ ہو رہا ہے. ہم کہیں گے بیٹا آپ کی برتھ ڈے ابھی 6 منتھ بعد آئے گی، ہم گھر جا کے بات کرتے ہیں، آپ کی برتھ ڈے پہ ارینج کر دیں گے پراپر یہ وہ. نہیں، اس کا ذہن وہیں پہ اٹک گیا. ہم کہہ رہے ہیں بیٹا ابھی جانے دو، ابھی یہاں پر مطلب ان کا بھی فنکشن خراب ہو رہا ہے، آپ کا بھی میلٹ ڈاؤن ہو جائے گا، آپ کو بھی ٹینٹرم لگ رہا ہے، سب لوگ کہہ رہیں گے ٹینٹرم شو کر رہا ہے بچہ، یہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں خوش نہیں ہے دوسرے کی خوشی میں، کیا مسئلہ ہو رہا ہے. اور وہ بچے کے ذہن وہاں پہ اٹک گیا، اس کا ذہن یہ چیز ایکسیپٹ ہی نہیں کر پا رہا کہ یہ پریزنٹ مومنٹ اور یہاں کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو اٹینشن دینا ضروری ہے، وہاں پہ جینا ضروری ہے پریزنٹ مومنٹ میں. کئی دفعہ لوگ اتنے انٹروورٹ ہو جاتے ہیں، اتنا لاک ڈاؤن ہو جاتے ہیں، اتنا اپنے آپ کو کلوز آف کر دیتے ہیں کہ وہ بیک گراؤنڈ اسٹوری میں ہی جی رہے ہیں، اپنے مائنڈ میں جی رہے ہیں، اپنی تھاٹس میں جی رہے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹینشن چل رہی ہے، اس کو سالو کریں سب کے. لیکن اصل لائف تو یہ ہے جہاں جو پریزنٹ ہے، پریزنٹ مومنٹ ہے، لوگوں میں گزر رہا ہے یا اکیلے بھی گزر رہا ہے، وہ امپورٹنٹ ہے. لیکن ان کا مائنڈ اس کو اٹینشن نہیں دے پا رہا. کیوں نہیں دے پا رہا؟ کیونکہ اٹینشن ڈیفیسٹ ہے، وہاں پہ اٹینشن دینا ہی پاسبل نہیں ہے. سارا کچھ ایک ساتھ اتنی تھاٹس آ رہی ہیں کہ وہ ایک جیسے ہوتا ہے نا فلڈ گیٹس اوپن ہو کے سیلاب آ گیا. آپ کسی ایک چیز کو ایک تھاٹ آتی ہے، ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک فیلنگ آتی ہے، اس کو فیل کرتے ہیں. اتنی زیادہ اتنی انٹینسٹی سے آ رہا ہے سارا کچھ، اتنی انٹینسٹی سے فیل کر رہے ہو، اتنی انٹینسٹی سے اتنی ساری فیلنگس ساتھ آ رہی ہے. کئی بچے ہوتے ہیں کہ خوشی کے موقع پہ وہ کہتے ہیں میں گلٹ فیل کر رہا ہوں. اب گلٹ کہاں سے آ گیا؟ بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں آ رہی ہیں مائنڈ میں، بہت ساری ڈفرینٹ چیزیں فیل کر رہا ہے. اب وہ گلٹ بھی فیل کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس کی ہیپینس تو ٹرو ہیپینس تو نہ رہی نا. وہ اس مومنٹ میں جہاں پہ اس کو بہت ہیپی ہونا چاہیے وہ سیڈ لگ رہا ہے، شو ہو رہا ہے. تو پیرنٹس بھی کہیں گے کہ کتنا انگریٹفل بچہ، بھی اس کے لیے کیا نہیں کیا، بچہ پھر خوش نہیں ہو کے دے رہا. کیونکہ وہ اس کے اوپر بالکل اتنی زیادہ ایکسٹریم طریقے سے فیلنگز آ رہی ہیں اس کے دل میں کہ وہ ان کو ہینڈل نہیں، وہ پیرالائزڈ فیل ہوتا ہے کہ یار خوف کی وجہ سے. یار اتنی ساری فیلنگز اسپیشلی بچوں کے لیے تو بہت اوور ویلمنگ ہوتی ہے نا، اس سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. دوستوں، نیورو ڈائیورجنٹ بچے جو ہیں ان کا اکثر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اسکولز میں ان کا دھیان نہیں ہوتا، کھڑکی سے باہر دیکھ رہے ہیں یا اور کچھ سوچ رہے ہیں، کیونکہ اس جگہ پر وہ پریزنٹ اس طرح سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، اس مومنٹ میں پریزنٹ نہیں ہوتے. اور کئی دفعہ نیورو ڈائیورجنٹ کسی جگہ پہ کسی محفل میں بیٹھے ہیں تو چونکہ ان کا مائنڈ یا تو پہلے کا کچھ سوچ رہا ہے یا آگے کا کچھ سوچ رہا ہے یا بیک گراؤنڈ اسٹوری میں ہے، تو وہ جو بات کرتے ہیں وہ ارریلیونٹ لگتی ہے. ایون وہ کوئی جوک بھی بولیں گے، کوئی قصہ سنائیں گے، وہ ارریلیونٹ لگے گا، ان کی بات ریلیونٹ لگے گی. وہی بات کسی صحیح کہتے ہیں نا غلط موقع پہ کی ہوئی صحیح بات بھی غلط ہو جاتی ہے. تو کسی اور جگہ پہ کوئی اور بندہ وہ بات کرے گا، اس کو اپریسیشن ملے گی. اس بات سے چڑھتے بھی ہیں کہ بھئی میں نے یہ بات بولی تو اس بات کو کوئی امپورٹنس نہیں ملی. تو وہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ان کی بات ارریلیونٹ لگ رہی ہوتی ہے. ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے، اس جگہ پر وہ بات کی جائے نا، ہر بات کی ایک جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کسی موقع کے حساب سے بات کی جاتی ہے. وہ بات موقع کے حساب سے نہیں ہے تو کوئی امپورٹنس نہیں دے گا، بلکہ دیکھیں گے لوگ یوں کر کے کہ یہ کیا بول رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ بات جو ہے وہ پھر ان کو لکس ملتی ہیں، اس طرح سے لوگ کہتے ہیں، آئی برو ریز ہوتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یہ پیٹرن ریکوگنیشن میں ہوتے ہیں. کئی دفعہ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں ان کو یہ پیٹرن ریکوگنائز کر رہے ہوتے ہیں. اب جیسے ایک پروگرام لگتا ہے جیتو پاکستان، اب ہم وہ پروگرام دیکھتے ہیں. میری بیٹی جو ہے وہ نیورو ڈائیورجنٹ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اس نے بولا کہ جیتو پاکستان میں یہ چھوٹے بچے جب بھی آتے ہیں، وہ جو آخر میں بچے آتے ہیں نا، جب مسٹری باکس آتا ہے بچے سائیکل پہ آتے ہیں، تو کہتی ہے وہ جب بھی آتے ہیں وہ ہر دفعہ کہتے ہیں کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا نکلے گا، تو وہ کہتے ہیں کار نکلے گی. یعنی کہ ایک مثال آپ کو دے رہی ہوں کہ اس طرح سے وہ بچے جو میری بیٹی نے یہ بات بولی، تو بچے جو ہیں وہ نیورو ڈائیورجنٹ بچے مین سٹوری سے زیادہ
پیٹرن ریکوگنیشن پہ ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہر دفعہ یہ ہے. جیسے کوئی ہم لوگ کوئی گیم شو دیکھ رہے ہوتے تو کہتے ہیں اے بی یا سی میں سے ایک چوز کریں. تو میری بیٹی نوٹ کر لیتی ہے کہ ہر دفعہ سی میں نکلتا ہے انعام, ہر دفعہ اے میں یا بی میں. وہ کوئی بھی ایک چیز جو ہو رہی ہوتی ہے وہ ریکوگنائز کر لیتی ہے. اب میں نہیں کر رہی کیونکہ میں تو مین سٹوری دیکھ رہی ہوں, کوئی اور مین سٹوری دیکھ رہا ہے, اس کے لیے وہ مین سٹوری ہے, کیونکہ جس چیز کو ہم اٹینشن دیں گے وہی مین سٹوری ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے نیورو ڈائیورجنٹ جو ہیں وہ فیملیز میں بھی, گیدرنگز میں بھی, سوشل سیٹنگز میں بھی جو پیٹرنز ہوتے ہیں ان کو ریکوگنائز کر لیتے ہیں. اس لیے یہ ایبیوز پیٹرن ریکوگنائز کر لیتے ہیں, ٹاکسک بیہیویئر پیٹرن ریکوگنائز کر لیتے ہیں. اب یہ ریکوگنائز کر لیتے ہیں, یہ بول دیتے ہیں. دوسرے لوگ ابھی وہاں پہنچے ہی نہیں, ان کے لیے وہ مین نہیں ہے, وہ تو دیکھ ہی نہیں پا رہے. کہتے ہیں یار یہ کیا بول رہا ہے, یار یہ تو نیگیٹو تھنکنگ ہے اس کی, یہ اس طرح سے کر. بہت بعد میں لوگوں کو شاید سمجھ آتی ہے, یہ آتی بھی نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس طرح سے ہوتا ہے, اس طرح سے نیورو ڈائیورجنٹ مائنڈ ورک کرتا ہے, اس طرح سے ان کا بیہیویئر ہوتا ہے. اور بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے جب ایک دفعہ, ظاہر ہے جس چیز کو آپ جس چیز میں انٹرسٹ ہو وہ آپ کے لیے انٹرسٹنگ ہوگی. اور ہیومن بیہیویئر, ہیومن تھنکنگ پیٹرنز میرے لیے بہت اہم ہے. میں پیٹرنز کو میں بھی ریکوگنائز کرتی ہوں. تو میں بہت ساری چیزیں اس لیے نوٹ کر لیتی ہوں جو دوسرے نہیں کر پاتے. اور میں جو بات کرتی ہوں کئی دفعہ وہ اتنی سمجھ بھی نہیں آتی, لیکن ٹھیک ہے میں اپنی بات دوسروں تک پہنچاتی ہوں. اور میرے مائنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی کا بھلا ہو جائے گا. اس سے ایزی کر کے چیزیں بتاتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ اویئرنیس ہو, نیورو ڈائیورجنٹس کے بارے میں اویئرنیس ہو لوگوں کو, یہ چاہتی ہوں. کیونکہ ایوری ڈے جو سینسری اوور لوڈ ہوتا ہے نا نیورو ڈائیورجنٹس کو, اس کی وجہ سے کئی دفعہ ان کے لیے کسی محفل میں رکنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ ماسکنگ کر کے دوسروں کی خوشی کے لیے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سارا دن اڈاپٹ کرنے کی, جاب پلیس پہ, اسکول میں, ہر جگہ سارا دن ان کا اس محنت میں گزرتا ہے. تو جو نیورو ٹپیکل لوگ ہیں وہ بھی کچھ نہ کچھ تھوڑی سی محنت کر کے, تھوڑا سا اکوموڈیٹ کر کے, تھوڑا سا انٹرسٹ شو کر کے نیورو ڈائیورجنٹس کو بھی جاننے کی کوشش کر سکتے ہیں. ان کے لیے تھوڑا سا اپنی محفلوں میں تھوڑی سی جگہ بنا سکتے ہیں کہ ایک روم رکھیں جہاں پہ لائٹس تھوڑی کم ہوں, شور کم ہوں, جہاں پہ وہ تھوڑی دیر اگر کسی کو سینسری اوور لوڈ ہو رہا ہے تو وہ جا کے بیٹھ سکیں. اب وہ اویئرنیس جو ہے وہ پیرنٹس کا کام ہے, فیملی ممبرس کا کام ہے, بچوں کو دیں, فیملی ممبرس کو دیں. میں اسی پہ میری کوشش ہوگی کہ میں ورک کروں اور آسان لفظوں میں بتاتی رہوں اور کسی کا بھلا ہو جائے میری وجہ سے. چلو ٹھیک ہے دوستوں, اب انشاءاللہ یہ سینسری اوور لوڈ کا بھی ایک فل فلیج ایک ٹاپک ہے جو ایک ویڈیو میں نہیں ڈفرینٹ ویڈیوز بنیں گی, اس پہ بات ہوگی. اور انشاءاللہ میں ویڈیوز بناتی رہوں گی. اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی تو, اللہ تعالیٰ نے مجھے مواقع دیے, ہمت دی, تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کی خدمت میں اور ٹاپکس بھی لاتی رہوں گی. آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.